बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत में पहली मरतबा इमरान खान के दोनों बेटे शिरकत करेंगे। कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान की एहतजाजी सियासत में एंट्री का क्रेडिट क्या मौजूदा हुकूमत को जाता है? क्या हुकूमत इमरान खान के दोनों बेटों को एहतजाज का हक देगी? क्या तहरीक इंसाफ भी अब फैमिली लिमिटेड कंपनी बनने जा रही है? क्या इमरान खान की सियासी जानशीनी का मसला भी अब हल हो रहा है? तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक और इमरान खान के दोनों बेटों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज इमरान खान की बहन ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान, जब उन्होंने ये बताया कि तहरीक इंसाफ एक नई एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। और इस तहरीक की सबसे खास बात यह है कि पहली मरतबा इमरान खान के दोनों बेटे इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होंगे। बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तान आकर एहतजाज में शिरकत करेंगे। अब वो खुद आ रहे हैं या उनको बुलाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अलीमा खान ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने इमरान खान से पूछा नहीं है, बल्कि बेटों ने इमरान खान को ये बताया है कि हम उनकी रिहाई के लिए एहतजाज में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। अब जब इमरान खान के बेटे आ रहे हैं तो अचानक हुकूमत की नींदें हराम हो गई, हुकूमत खौफजदा है, हुकूमत घबराहट का शिकार हो गई है और मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान की सियासत में कैसे एंट्री ले सकते हैं, वो एहतजाज कैसे कर सकते हैं। अगर वो एहतजाज करेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको पाकिस्तान आने से रोका जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बाकायदा तौर पर धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। अब से कुछ देर पहले जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी एक ट्वीट की और उसमें बताया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं बाकायदा तौर पे कि वो अपने बच्चों को एहतजाज के लिए पाकिस्तान ना भेजें, अगर वो भेजेंगी तो उनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि आखिर इमरान खान के बेटों को एहतजाज में शिरकत करने की जरूरत या नौबत क्यों पेश आई कि वो एहतजाज में शिरकत करें। इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट सबसे पहले इस हुकूमत को जाता है, उन तमाम सियासी जमातों को जाता है जो इमरान खान की मुखालिफ है। ये वो सियासी जमातें हैं जो हमेशा पब्लिक फोरम्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, मीडिया टॉक शोज के अंदर जब भी इमरान खान एहतजाज की कॉल देते थे तो ये तनकीद करते थे कि यार इनके अपने बच्चे तो बैठे हैं लंदन में, इनके अपने बच्चे बैठे हैं बरतानिया में, वो ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं और ये गरीबों के बच्चों को, ये लोगों के बच्चों को ये मरवा रहे हैं। ये बुलेट खाने के लिए गरीबों के बच्चों को रखा हुआ है और अपने बच्चे बाहर जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं और फिर वो यहूदी लॉबी और पता नहीं कौन कौन उनको पाल रहा है। इस किस्म की ये लोग गुफ्तगू करते थे। तो आज पहली मर्तबा जब इमरान खान के बच्चे एक मुश्किल वक्त में, जब उनका बाप जेल में है और 5 अगस्त को इमरान खान की जेल 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे जेल में, ये भी एक नई तारीख इमरान खान ने रकम की है। तो ऐसे वक्त में जब वो आ रहे हैं तो इस ऐलान के ऊपर भी अब हुकूमत राजी नहीं है, इस ऐलान के ऊपर भी हुकूमत खौफजदा है, गिरफ्तारी की धमकियां दे रही है। पहले कहते थे कि अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते मार खाने के लिए, गिरफ्तारियां देने के लिए, अपने बच्चों को शेलिंग का सामना करने के लिए क्यों नहीं लाते, अपने बच्चों को बुलेट के आगे क्यों नहीं खड़ा करते, अब वो कफन क्यों नहीं पहना के लाते उनको। जब अपने बच्चों ने आने का ऐलान कर दिया
تو حکومت کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں, حکومت کے حوصلے پست ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ جو کریڈٹ ہے وہ اس حکومت کو جاتا ہے, اس پورے سیٹ اپ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ نان پولیٹیکل لوگ جن کا پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ اپنے باپ کی خاطر, اس کی رہائی کی خاطر, اس کی آزادی کی خاطر وہ مجبور ہیں, کیونکہ انہیں پاکستان کے عدالتی نظام سے اب کسی انصاف کی توقع نہیں. اس سے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو کے اندر بھی کچھ اس قسم کی باتیں کی تھی جس سے باقاعدہ طور پر ایک ہنٹ مل رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ بچے اب باقاعدہ طور پر پاکستان کی سیاست کا حصہ ہوں گے اور ڈسکشن کا باعث بنیں گے. اب ایک طرف تو یہ احتجاج ہے اور اس احتجاج میں ان کی شرکت ہے, دوسری طرف ایک بڑا سوال ہمیشہ سے اٹھتا تھا کہ عمران خان تو جی ون مین شو ہے, عمران خان کے بعد تحریک انصاف تو تتر بتر ہو جائے گی, اس کے تو اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ یہ پہچان ہی نہیں جائے گی, یہ تو ون مین شو ہے جی. اور عمران خان کے بعد کون کنٹینیو کرے گا, کس پہ اتفاق کریں گے؟ ابھی عمران خان جیل کے اندر ہے تو تحریک انصاف میں 500 جھگڑے چلتے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی یہ بات کر رہا ہے, کوئی وہ بات کر رہا ہے, کوئی اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کوئی اس کی کھینچ رہا ہے. تو یہ کھینچا تانی کا ایک ماحول تھا. لیکن اب جب دونوں بیٹے سامنے آ گئے ہیں تو ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہے کہ کیا تحریک انصاف بھی اب موروثی سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے, تحریک انصاف بھی اب ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی کی طرف بڑھ رہی ہے, اور کیا عمران خان کے جو سیاسی جانشین ہیں کیا ان کا فیصلہ بھی اب باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی ہو چکا ہے. تو یہ اب ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے, ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جو آنے والے دنوں میں ہمیں ملے گی. یعنی ماضی میں عمران خان صاحب تنقید کرتے رہے پی ایم ایل این کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر, کہ یہ خاندانوں کی حکومتیں ہیں, یہ خاندانی جماعتیں ہیں, یہ لوگ اپنے پیرنٹس کو چھڑانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے احتجاج نہیں کر رہے, پاکستانی عوام کے لیے احتجاج نہیں کر رہے. یہ ساری باتیں ہوتی تھی. اب عمران خان صاحب کے بچے جب احتجاج کریں گے تو پھر کیسے فرق کریٹ ہوگا, جو ماضی میں نون لیگ کے لوگ احتجاج کرتے رہے, ان کی فیملی کے, نواز شریف کے اور پیپلز پارٹی کے. مگر دوسری جانب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاجی سیاست میں انٹری لے رہے ہیں, وہ سیاست میں, انتخابی سیاست میں انٹری نہیں لے رہے. احتجاجی سیاست اور انتخابی سیاست دو مختلف چیزیں ہیں. مگر اگر ہم ہسٹری میں اس پرسپیکٹو کو دیکھیں تو جب ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے تو نصرت بھٹو نکلی, اور پھر اس کے بعد بے نظیر نکلی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد پھر بے نظیر انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھال لی. وقت اور حالات وہ فیصلہ کرتے ہیں, بعض اوقات آپ کی خواہش, آپ کی رضامندی وہ میٹر نہیں کرتی. سچویشنز اس قسم کی ہوتی ہیں کہ آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو آنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے پی ایم ایل این کے نواز شریف, شہباز شریف, اور پھر اس کے بعد پھر مریم نواز نکلی. پہلے کلثوم نواز جب پرویز مشرف کا ٹائم تھا وہ لیڈ کر رہی تھی, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز آ گئی, اور مریم نواز نے بھی احتجاجی سیاست سے انٹری لی ہے. اور جب آپ احتجاجی سیاست سے انٹری لیتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی آپ ایک پولیٹیکل سپیس بنا لیتے ہیں. لوگ عمران خان کے بچوں میں عمران خان کو تلاش کریں گے, لوگ عمران خان کے بچوں کو ویلکم ضرور کریں گے. لوگوں کو شاید وہ اٹریکشن علیمہ خان میں نہیں ہے جو عمران خان کے بچوں کے اندر ہے. اور ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے, پہلے کہا جاتا تھا جناب عمران خان تو 70+ ہے, اس کے پاس بیچارے کے پاس کتنی سانسیں ہیں, یہ سارے آؤٹ ہو گئے ہیں. وہ ایک بلاول پھرتا ہے شلوانی لے کے, آج کل تو وزن بھی کم کر رہا ہے اپنا, تو وہ جو بلاول صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جناب میرے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے, میں تو انشورنس لے کر آیا ہوں اگلے 30-40 سال حکومت کرنے کی, سیاست کرنے کی. خان کھلاڑی تو ختم ہے, خان کے بعد کون ہے؟ اور مریم نواز کو بھی یہی ایک زوم لگا ہوا ہے کہ جناب ان کے پاس بھی بڑا ٹائم ہے. تو مریم نواز سے اور بلاول سے بھی چھوٹے دو لوگ آگے ہیں جن کے پاس قدرت جانتی ہے کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے, جانا سب نے ہے,
لیکن اگر ٹائم دیکھا جائے، انرجی دیکھی جائے، اسپیس دیکھی جائے، تو عمران خان کے دونوں بیٹوں کے پاس بھی ایک ایکول اپرچونٹی موجود ہے ایک نیا کمپٹیشن ڈیولپ کرنے کی. اور اگر پاکستان کے لوگ وہ عمران خان کے بچوں کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں مائنس کرنے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور یہ پولیٹیکل ڈائنیسٹیز یہ سب کانٹیننٹ میں ہے، یہ دنیا میں ہے. یعنی بش سینئر، بش، جارج بش، اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ گاندھی فیملی دیکھ لیجئے، شیخ حسینہ واجد کا خاندان دیکھ لیجئے، اور بھٹوز دیکھ لیجئے، اور نواز شریف دیکھ لیجئے. یہ ساری آپ کو ایگزامپلز ملیں گی. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو انٹری ہے اس نے ایک مومنٹم کو بڑھا دیا ہے. لوگوں کا احتجاج میں انٹرسٹ، پاکستانی میڈیا کو وہ پنچ مل گیا ہے، وہ کک مل گئی ہے، جس کی بیس پر اگلے 2-3 مہینے کے اندر اندر جتنی ڈسکشن ہوگی، جتنے ٹاک شوز ہوں گے، جتنی پولیٹیکل ڈبیٹ ہوگی، وہ عمران خان کے گرد ہوگی اور عمران خان کے بیٹوں کے گرد ہوگی. اب ان میں کتنا پولیٹیکل سپارک ہے، وہ کتنا پاکستان کو جانتے ہیں، وہ کتنا سیکریفائس کر سکتے ہیں، اور وہ کیا جیل جانے کے لیے تیار ہیں، وہ مار کھانے کے لیے تیار ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہوگا. اور جب وہ بطور برطانوی شہری وہ پاکستان میں آتے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرتی ہے یہ کہہ کر کہ جناب یہ فساد ہے، دنگا ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو برٹش ہائی کمیشن کیا کرے گا؟ وہ اپنے شہریوں کو کیا اتنے آرام سے جیل جانے دے دے گا؟ کیا مار کھانے دے دے گا؟ لیکن ایک چیز ہے کہ جس نے بھی یہ کارڈ کھیلا ہے بہت سوچ سمجھ کر کھیلا ہے، اور حکومت پریشر میں ہے، حکومت پریشان ہے باقاعدہ طور پہ. اور یہ آنے کی ایک انٹرنل وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر لوگ جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس پورٹ فولیو ہے، وہ بہت کمزور لوگ ہیں، وہ خوف زدہ ہیں. وہ چاہتے ہیں عمران خان بس جیل میں ہی رہے کیونکہ ان کی دکان چل رہی ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ سنسیئر نہیں ہے. فیملی سے زیادہ سنسیئرٹی کسی کے پاس ہو نہیں سکتی، فیملی سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی، کسی کو درد نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ریزن ہے کہ لوگ جو تانا دیتے ہیں کہ یار تم لوگ خود تو باہر بیٹھے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم جیلوں میں جائیں، ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم مار کھائیں. تو اب میرا خیال ہے کہ ایک اچھی اگزامپل، ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. مگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ صرف ایک احتجاجی سیاست کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں یا پریکٹیکلی وہ پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. تو جمائمہ گولڈ سمتھ بھی کوٹ سکتی ہیں عمران خان کے لیے، یہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ضرور ہوگا. بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پی ٹی آئی کو ایک نئی لائف لائن مل گئی ہے، اور ایک نیا ایسی اسپیس انہوں نے واقعی ایک امپیکٹ کریٹ کر دی ہے. وہ امپیکٹ جو پاک بھارت جنگ کی وجہ سے مدھم پڑ گیا تھا، یا ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے عمران خان بیک بنچر چلا گیا تھا، تو اب دوبارہ سے ایک ایسی گیم سیٹ ہو گئی ہے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی، عمران خان گیم کے اندر ہے، اور قاسم اور سلیمان نے اس حکومت کو نچا دیا، اس کی نیندیں حرام کر دی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.